हालेलुया, प्रेज़ गॉड। खुदावंद सबको बड़ी बरकत दे, खुदावंद आप सबके साथ हो। और मैं अभी ज़िंदगी टीवी पे एक प्रोग्राम था, वो करके तो भागम भाग पहुंचा ताकि मैं इस ट्रांसमिशन में शामिल हूँ। बहुत ही अच्छा खूबसूरत टॉपिक था, जहन्नुम के बारे में, दोज़ख के बारे में। मुख्तलिफ़ मज़ाहब में क्या उस के बारे में सिखाया गया है और हमें कैसे अपनी ज़िंदगी को खुदावंद के लिए तैयार करना है, अपने आप को खुदावंद के हवाले करना है। टॉपिक जैसा कि अज़ीज़ बहन ने बताया कि दौड़, ज़िंदगी की दौड़, जिस हम सब एक दौड़ में दौड़ रहे हैं। कुछ चीज़ें भाग दौड़ के साथ भी हैं जो कि हमारा रोज़मर्रा का चाल चलन है, हमारी रोज़मर्रा की स्ट्रगल है। और वैसे भी ज़िंदगी इट्सेल्फ जो है वो एक दौड़ है जिसमें हम सभी शामिल हैं। इब्रानियों के ख़त में लिखा हुआ है, लेटर टू हीब्रूज़, इब्रानियों के नाम पौलुस रसूल का ख़त और उसका 12वां बाब और उसकी पहली आयत से लिखा है कि बस जबकि गवाहों का एक ऐसा बड़ा बादल हमें घेरे हुए है, तो आओ हम भी हर एक बोझ और उस गुनाह को जो हमें आसानी से उलझा लेता है दूर करके उस दौड़ में सब्र से दौड़ें जो हमें दरपेश है, और ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु को तकते रहें, जिसने उस खुशी के लिए जो उसकी नज़र के सामने थी शर्मिंदगी की परवाह ना करके सलीब का दुख सहा और खुदा के तख्त की दाहिनी तरफ जा बैठा। पर उस पर गौर करो जिसने अपने हक़ में बुराई करने वाले गुनाहगारों की इस कदर मुखालफत की बर्दाश्त की ताकि तुम बेदिल होकर हिम्मत ना हारो। तुमने गुनाह से लड़ने में अब तक ऐसा मुकाबला नहीं किया जिसमें खून बहा हो। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि पौलुस रसूल हमें एक दौड़ के बारे में बता रहे हैं। लिखे कि जो हमें दरपेश है, यहाँ पर जो वर्ड आया है दरपेश, उसके लिए हम देखते हैं कि ये एक ऐसी चीज़ होती है जो कि हम ना चाहते हुए या चाहते हुए उसमें इन्वॉल्व हैं। जैसे आपकी जो आइडेंटिटी है, मसलन आप जिस घर में बैठे हैं, जिस घर में आप पैदा हुए हैं, वो एक सिचुएशन आपको दरपेश है। दरपेश से मुराद है कि वो हम पर सरजद है, हम पर वाजिब हो चुकी हुई है, उससे स्केप नहीं है, उससे फ़िरार नहीं है, उससे भागना मुमकिन नहीं है। आपके वालिदैन का रिश्ता आपको दरपेश है। आप बड़े हो रहे हैं, ठीक है ना, आपने उठना है, जॉब करनी है, सुबह उठते हैं, हमें खाना खाना है और तैयार होना है, काम पे जाना है, स्कूल जाना है, जो भी आपकी ज़िम्मेदारियाँ हैं, वो एक चीज़ आपको दरपेश है। सो दरपेश से मुराद ये है कि अनअवॉइडेबल थिंग, ऐसी चीज़ जो कि अवॉइड नहीं की जा सकती, जो कि हम जिसको दूर नहीं कर सकते, अपने से जुदा नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम चाहें या ना चाहें, हम इसको अहमियत दें या ना दें, हम इसको धुतकारें या कबूल करें, ये वो चीज़ है कि जो हमें दरपेश है, हमें करना ही करना है। ये मजबूरी में करें, खुशी से करें, ज़ोर से करें या फिर तकलीफ़ से करें, ये हमें दरपेश है। जैसे रोज़ाना सुबह उठना, आप सारा दिन सारी रात बिस्तर में तो नहीं रह सकते ना, आपको उठना पड़ता है, आपको उठ के फ्रेश होना पड़ता है, आपको खाना खाना पड़ता है, वो चीज़ें अवॉइडेबल नहीं हैं। तो ये लग्जरी नहीं है, ये नेसेसिटी है, यानी कि ये ज़रूरत की चीज़ है, ना कि ऐशो इशरत की चीज़ है। सो लिखा है कि ये दौड़ हमें दरपेश है, लेकिन इस दौड़ में दौड़ने के लिए जो है बहुत सारी चीज़ें कार फरमा हैं, बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने हैं। कुछ हमारे लिए मददगार हैं और कुछ हमारे लिए उलझाव का शिकार हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इस दौड़ में हमारे साथ जो हैं वो मदद करती हैं, हमारी दौड़ को आसान करती हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमारे लिए मुश्किल पैदा करती हैं। अब हमारा फ़र्ज़ क्या है कि हम उन बातों में ना उलझें जो कि हमारे लिए मुश्किल पैदा करती हैं, बल्कि अपने आप को उन बातों में लेकर चलें जो कि हमारे लिए आसानी पैदा करती हैं या हमारे लिए मशले राह बन सकती हैं। सो क्या है कि हमें इस चीज़ के हवाले से एक दूसरे को इनकरेज भी करना है। अच्छा, एक और चीज़ है कि हम सबको ये दौड़ जो है वो दौड़नी है, हम सबको उस रेस में शामिल होना है। जो शख्स इस दुनिया में पैदा हुआ है, मरते दम तक, ज़िंदगी के आखिरी दिन तक वो उस दौड़ में दौड़ेगा,
چاہے آپ سلو دوڑیں، چاہے آپ تیز دوڑیں، چاہے آپ اسپرنٹ کریں، چاہے آپ میراتھن کریں، لیکن دوڑنا ہے، یہ اس سے فرار نہیں، اس کو ہم جھٹلا نہیں سکتے، یہ زندگی کی حقیقت ہے۔ ایک اور چیز ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ دوڑ کسی کے خلاف نہیں ہے، کسی کے مخالفت میں نہیں ہے، یہ آپ کی اپنی دوڑ ہے۔ ہم بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ زندگی کی دوڑ میں ہم ایک دوسرے سے آگے نکلنے اور آگے بڑھ جانے پر کو فوقیت دیتے ہیں، اور ہم جو ہے اس دوڑ میں پھر دوسروں کو گرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ مسیحیت کا دوڑ جو ہے، یا مسیحی طرز عمل جو ہے، مسیحی زندگی جو ہے، مسیحی طرز زندگی ہے، لائف سٹائل جو ہے، وہ کسی کے خلاف نہیں ہے۔ ہم اس کھیت میں سب ہی کام کر رہے ہیں۔ میرے عزیزو، جب روت کی کتاب ہم پڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ بوئز نے جب دیکھا کہ یہ ایک نئی لڑکی جو ہے وہ میرے کھیت میں کام کری، ایک نئی خاتون ہے، تو اس نے پوچھا کہ تو کہاں سے آئی ہے؟ اس نے اپنا سارا بیک گراؤنڈ بتایا۔ وہ کزنز بھی تھے، دور کے رشتہ دار بھی تھے، اور اس طرح کوئی نہ کوئی تعلق واسطہ تھا۔ اس نے اس کو کہا کہ تو کسی اور کھیت میں نہ جانا، میرے ہی نوجوانوں کے ساتھ، میرے ہی نوکروں کے ساتھ، میرے ہی لوگوں کے ساتھ رہنا، ساتھ ساتھ رہنا، اور جو ہے وہ کوئی تیرے خلاف نہیں ہوگا، کسی کی مخالفت میں کام نہیں کرنا، اور اسی کھیت کا حصہ بن کے رہنا۔ ہم بعض اوقات کیا کرتے ہیں کہ ہم اس دوڑ میں مقابلے کی دوڑ کو سمجھ لیتے ہیں۔ ہماری ذہنوں میں ریس جب آتی ہے تو ہم جیسے اولمپکس میں ہم جاتے ہیں یا دیکھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ لوگ ایک دوسرے کے خلاف جو ہے وہ دوڑ رہے ہیں، اور ایک شخص جو ہے وہ صحرا لے کر چلا جاتا ہے، ایک شخص انعام پاتا ہے، گولڈ میڈل لیتا ہے، جو سیکنڈ آتا ہے وہ سلور، اور اس طرح تو آن ورڈز، اور کچھ لوگ جو ہیں بس وہ دوڑتے ہی ہیں، انعام نہیں پاتے۔ لیکن یہاں پر جو انعام ہے وہ کسی پر فتح پا کر نہیں ہے، بلکہ اپنے اوپر فتح پا کر ہے، اپنے بدن، اپنی سوچ، اپنی خواہش، اپنی پرانی گراوٹ والی انسانیت، اپنی کمی، اپنی کمزوری، اپنے آپ پر اوور کم کر کے فتح پا کر اس دوڑ میں جیتنا ہے۔ تو یہ دوڑ اگر کسی کے اگینسٹ ہے تو یہ گناہ کے اگینسٹ ہے، یہ بدی کے اگینسٹ ہے، یہ ابلیس کے اگینسٹ ہے، یہ اس کی قوتوں کے اگینسٹ ہے، اور یہ اپنے آپ کے اگینسٹ ہے، اپنے آپ کی مخالفت میں ہے۔ کون سی مخالفت؟ جس کے بارے میں پولس رسول چیپٹر 7 میں کہتے ہیں، رومیو کے خط میں، وہ کہتے ہیں کہ میں وہ کام جو نیکی کا ہے کرنا چاہتا ہوں لیکن میں کر نہیں پاتا، اور جو میں بدی نہیں کرنا چاہتا مجھ سے سرزد ہو جاتی ہے۔ کون مجھے اس گناہ کے بدن سے چھڑائے گا؟ یہ کمبخت بدن جو ہے، جو مجھ پر طاری ہے، اور میں تو خدا کی شریعت کو اچھا سمجھتا ہوں، خدا کے کلام کو اچھا سمجھتا ہوں، لیکن ایک ایسی گناہ کی شریعت، یعنی کہ میری بدن کی خواہش جو ہے، وہ موسیٰ کی شریعت کی بات نہیں کرے، وہ اپنے سوچ اور اپنے ارادوں کی بات کریں، کہ خدا کا کلام، خدا کی شریعت جو خدا نے پیدائش سے شروع کر کے مکاشفہ تک ہمیں عطا کی ہے، وہ تو پاک ہے، وہ تو نیکی کی بات کرتا ہے، لیکن میں جو ہے وہ ایک ایسی شریعت کے تابع ہوں جو کہ میری اپنی خود ساختہ شریعت ہے، جو کہ ابلیس نے مجھے دی، اور کہا کہ اس پھل کو کھا لو اور اس کے عوض میں تمہیں جو ہے وہ تم خدا کی مانند ہو جاؤ گے، اور اس نے ایک حکم خدا کا تھا کہ تم اس پھل میں سے نہ کھانا، ایک حکم جو ہے وہ ابلیس نے دے دیا کہ نہیں تم خدا کی مانند ہو جاؤ گے۔ تو ایک نئی شریعت وہاں پر جو کہ جسمانی، دنیاوی، غیر خدائی، غیر الہی، اور کسی دوسرے معبود کی تھی، اور اس میں لکھا ہے کہ اس نے جب اس کو دیکھا، اپنی آنکھوں سے دیکھا، ہاتھوں سے چھوا، تو اس کو وہ خوش نما لگا، اور اس کو یہ لگا کہ اس کے ذہن نے اس کو بتایا کہ ہاں بات تو ٹھیک کر رہا ہے بندہ، میں اس کو کھاؤں گا تو باقی خدا کی مانند ہے۔ یہ ایک اوپری شریعت تھی جس کے بارے میں خداوند نے موسیٰ نبی کو حکم دیا تھا کہ تم اور تمہاری اولادیں مذبح پر کبھی اوپری آگ نہ جلانا، یعنی کہ وہ آگ جو آسمان سے آئی اسی کو لے کر تم خداوند کی حضوری میں چڑھانا، اوپری آگ کبھی نہ چڑھانا، اور اوپری آگ چڑھانے والے کو سزا ملے گی، اور اسی وجہ سے جو ہارون کاہن کے 2 بڑے بیٹے تھے وہ مارے بھی گئے کیونکہ انہوں نے اوپری آگ چڑھائی۔ تو یہ اوپری آگ ہے، اوپری شریعت، اوپرا سب کچھ جو ہے، یہ سب کچھ وہی ہے جو کہ ہمیں روک دیتا ہے۔ کس کے خلاف دوڑ ہے؟ یہ اس کے خلاف دوڑ ہے۔ سو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے دیکھیں گے کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو کہ ہمیں اس دوڑ میں سلو ڈاؤن کرتی ہیں، ہمیں پیچھے کھینچتی ہیں، ہمیں گراتی ہیں۔ لکھا ہے کہ ہم ہر ایک بوجھ اور اس گناہ کو جو ہمیں آسانی سے الجھا لیتا ہے، یہ 2 چیزیں جو ہیں یہ اس دوڑ میں
آپ کو الجھاتی ہیں. جب بھی کبھی مجھے یاد ہے کہ بچپن میں میں بڑے شوق سے یہ کاروں کی ریس دیکھتا تھا جو کہ فارمولا 1 ریسز ہیں. تو بڑا شوق ہوتا تھا موٹر سائیکل والی بھی, موٹو جی پی جو ہے, گرانڈ پری جو ہے وہ دیکھتے تھے. تو بڑا ایک حیرانگی ہوتی تھی کہ اتنا تیز کیسے یہ چلاتے ہیں. تو تھوڑے بڑے ہوئے جب سمجھ ہوئی تو میں نے ایک ڈاکیومنٹری دیکھی, اس میں انہوں نے کہا کہ مختلف کمپنیاں کیا کوشش کرتی ہیں کہ وہ ایسی گاڑیاں بنائیں جو کہ ہلکی ترین ہوں. لیکن اوبیسلی اس میں ایک نقصان بھی تھا کیونکہ جب وہ ٹکراتی تھیں تو وہ لوگ ان کے پاس وہ پروٹیکشن نہیں ہوتی تھی. لیکن کیا تھا کہ ایرو ڈائنامکس ایسے رکھے جاتے تھے کہ ڈریگ جو ہے, یعنی کہ جو ہوا جب آپ تیز جاتے ہیں تو ہوا آپ کے مخالف اڑتی ہے, مخالف چلتی ہے, تو وہ آپ کو پیچھے کی طرف کرتی ہے. اور گاڑی کا سائز, گاڑی کا وزن, گاڑی کی شیپ ایسی رکھی جاتی تھی کہ وہ کم سے کم ہو, یعنی کہ بیئر منیمم ہو. کھلاڑی جب کھیلتے ہیں تو وہ اپنا ایکوپمنٹ جو ہے وہ اتنا لائٹ رکھتے ہیں, اسپیشلی یہ جو ایتھلیٹس ہوتے ہیں جو دوڑتے ہیں, ان کے شوز بھاری نہیں ہوتے. ان کے شوز ایسے ہوتے ہیں کہ جیسے بالکل ہلکے سے ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ جتنا بوجھ بڑھے گا اتنا ہی ڈریگ بڑھے گا, اتنا ہی آپ کو سلو ڈاؤن وہ چیز کر دے گی. تو ہمیں لکھا کہ ہر ایک بوجھ کو, اب بوجھ طرح طرح کے ہیں انسان میں, کچھ خود ساختہ بوجھ ہیں, کچھ بوجھ ایسے ہیں جو کہ جو ہمیں ملے ہیں انہیریٹنس میں, اور کچھ بوجھ جو ہیں جو لوگ ہم پر طاری کر دیتے ہیں. خود ساختہ بوجھ کون سے ہیں؟ ایسے جیسے فرض کریں میں اگر کسی کے خلاف گرج لے کے چلتا ہوں, کسی نے میرا نقصان کیا ہے, مجھے دکھ پہنچایا ہے, میں معاف نہیں کر پا رہا, نامعافی کی روح ہے میرے اندر, انفرگونیس ہے, یہ خود ساختہ بوجھ ہے. میں اس بوجھ کو لے کے چل رہا ہوں. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ ایسے بوجھ ہیں جو ہم نے انہیریٹ کیے ہیں, جو ہمیں مل گئے, جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں بیماریوں کا بوجھ, کمزوریوں کا بوجھ, جو کہ نسلی لامتیں ہیں, اور یہ سب بوجھ ہیں. اس کے اوپر بڑا ایک پروگرام ہم نے ڈیٹیل میں کیا تھا کہ نسلی لامتوں کو ختم کیسے کرنا. کچھ ایسے ہیں جو لوگ ہم پر بوجھ ڈال دیتے ہیں, لوگ ہم پر طاری کر دیتے ہیں, جو کہ ہمیں واجب نہیں ہے. لیکن کیا ہے کہ ہم بعض اوقات لوگوں کو اتنا الاؤ کرتے ہیں اپنی زندگی میں ایسی تبدیلیاں, ایسے چیزیں کرنے میں, کیونکہ اس کے بہت سارے ریزنز ہو سکتے ہیں. کئی دفعہ ہم محبت میں, کئی دفعہ ہم جو ہے وہ دوسروں کی دیکھا دیکھی, کئی دفعہ ہم پیئر پریشر میں, کئی دفعہ ہم پبلک کی وجہ سے, کئی دفعہ ہم لالچ میں, کئی دفعہ ہم جو ہے مجبوری میں. بہت ساری ایسی سچویشنز ہوتی ہیں جس میں ہم مختلف بوجھ جو ہیں وہ اپنے اوپر طاری کر دیتے ہیں یا کرنا الاؤ کر دیتے ہیں. سو یہ چیزیں جو ہیں وہ ہمیں نقصان پہنچاتی ہیں. بوجھ, اور بوجھ کے حوالے سے کیونکہ لکھے نا کہ مبارک ہے وہ آدمی جو شریروں کی اصلاح پر نہیں چلتا. وہ چل رہا ہے, ہی از ان دیٹ ریس, وہ چل رہا ہے, لیکن شریر کی اصلاح آ گئی ہے, یہ دوسرے کا بوجھ. خطا کار کی راہ میں کھڑا نہیں ہوتا ہے, چلتے چلتے اب وہ کھڑا ہو گیا. ٹھٹھا بازوں کی مجلس میں نہیں بیٹھتا, اب وہ بیٹھ ہی گیا, اس کی دوڑ ادھر ہی رک گئی ہے, اس کی دوڑ جو ہے وہ بند ہو گئی ہے, اور وہ اب چل ہی نہیں رہا, وہ بالکل ہی جام ہو کے بیٹھ گیا. تو کیا ہے کہ بوجھ ہمیں بہت زیادہ جو ہے وہ جس کو بیگیج کہا جاتا ہے, جس کو بوجھ ایک ایسی چیز ہے جو کہ آپ کو سلو ڈاؤن کرتی ہے. اور دا کوئکر وی گیٹ ریڈ آف دیٹ, جتنا جلدی ہم اس چیز کو اپنی زندگی سے دور کرتے ہیں اتنا ہی ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے. اسی لیے خدا یسوع مسیح نے کہا تھا کہ اے بوجھ سے دبے اور تھکے ماندے لوگوں, محنت اٹھانے والوں, بوجھ سے دبے لوگوں میرے پاس آؤ, میں تمہیں آرام دوں گا. بوجھ جو ہے ہمیں اپنی زندگی سے دور کرنا ہے. یو نو کہ آپ کا بوجھ کیا ہے. اچھا بوجھ بھی ہوتا ہے, جب جس نے لکھا نا کہ خدا کی بادشاہی کا بوجھ لے کر, دعا کا بوجھ لے کر, وہ اچھا بوجھ ہے, اچھا جوا ہے. لکھا نا کہ میرا جوا اٹھاؤ, وہ برا نہیں ہے, وہ آپ کو سلو ڈاؤن نہیں کرتا بلکہ تیز کرتا ہے, وہ آپ کو آگے لے کے جاتا ہے. لیکن کیا ہے کہ دنیا کا بوجھ جو ہے وہ ہمیں اپنی زندگی سے دور کرنا ہے, اور اس کا حل خداوند یسوع مسیح کے پاس ہے, صرف خداوند کے پاس ہے, اور کوئی بھی آپ کو اس بوجھ سے آزاد نہیں کر سکتا, اس لیے کہ اس نے آپ کا بوجھ اٹھایا ہے. وہ جب صلیب اٹھا کر چل رہا تھا, جب وہ جا رہے تھے صلیب کے رستے میں, اور اتنی بھاری صلیب اٹھائی تھی, وہ آپ ہی کا بوجھ تھا, میرا بوجھ تھا. تو اگر اس نے اٹھا لیا ہے, خداوند نے, انہوں نے اٹھا لیا ہے بوجھ, تو پھر ہمیں بوجھ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن موسٹ آف دا کیسز 9 آؤٹ آف 10 ٹائمز دیکھا یہ جاتا ہے یا آبزرو یہ کیا جاتا ہے کہ ہم
خود بوجھ کو دور نہیں کرنا چاہتے. اگر فرض کریں گرج ہے، غصہ ہے، کسی چیز کے حوالے سے دل میں رنجش ہے، تو یہ ہم پر ڈپینڈ کرتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جو معاف نہیں کرتا تکلیف اس کو زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ وہ دل میں وہ تکلیف لے کے چل رہا ہوتا ہے. جو معاف کر دیتا ہے وہ خود ہی اس بوجھ سے آزاد ہو جاتا ہے. لیکن بعض اوقات جس کو معاف نہیں کیا گیا وہ اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا، وہ شاید بے فکرہ ہوتا ہے. کئی دفعہ وہ اس لیے پتہ نہیں ہوتا کیونکہ وہ بہت ہی زیادہ خدا سے دور ہیں، وہ دے ڈونٹ ریلی کیئر، وہ ان کو کوئی اثر ہی نہیں ہوتا. کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ غلط فہمی کی وجہ سے آپ پر بوجھ پڑا ہوا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا دوسرے شخص کو کہ اچھا یہ بندہ پتہ نہیں ہے، وہ اس کو ہوتا ہی نہیں، احساس ہی نہیں ہے. تو بعض اوقات بے حسی کی وجہ سے احساس نہیں ہے، بعض اوقات لا علمی کی وجہ سے احساس نہیں. لیکن جو شخص بوجھ اٹھاتا ہے تکلیف اسی کو ہوتی ہے، تھکتا وہی ہے، سانس اسی کو چڑھتا ہے. بعض اوقات لالچ کا بوجھ ہے، ہم کسی کے خلاف گاسپ کرنا چاہتے ہیں، ہم جو ہے وہ کسی کی برائی چاہتے ہیں، ہماری نظر میں جو ہے وہ لالچ ہے، طمع ہے، دکھ ہے، ہم جو ہے کسی کو پھلتے پھولتے خوش ہوتے نہیں دیکھنا چاہتے. یہ بوجھ ہے، ہم ایک بوجھ لے کر چلیں. تو 9 آؤٹ آف 10 ٹائمز، یعنی کہ 10 دفعہ اگر موقع زندگی دے تو 9 دفعہ ہم بوجھ خود اپنے اوپر لاتے ہیں. ایسے ہی ہے کہ دیکھیں ہم غلام نہیں ہیں، ہم آزاد مرضی کے مالک ہیں. ہم جتے ہوئے بیل کی مانند نہیں ہیں جس کی مرضی نہیں ہے کہ جی کون اس کا مالک ہے، کتنا کو بوجھ اس کے جو کاٹ ہے اس کے اوپر رکھ دے، جو جس گاڑی کو وہ کھینچ رہا ہے. انسان جو ہے وہ خود ساختہ بوجھ میں زیادہ پڑتا ہے، اور یہ چیزیں جو ہے ہمیں نقصان کا باعث بنتی ہیں. سو ہمیں یہ دوڑ جو ہے اس میں یہ چیزیں ہمیں بہت پیچھے لے جاتی ہیں، بہت ہی زیادہ. اور نقصان کیا ہے کہ آپ امیجن کریں کہ اگر آپ نے 100 سال کی دوڑنی ہے یا 80 سال کی یا 70 سال کی، اس میں خدا نے آپ کے لیے ہر سال، ہر ڈیکیڈ یعنی کہ ہر 10 سال بعد ہر سال کیا کیا اچیومنٹس رکھی ہوئی ہیں طے کر کے. کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ وہ ازل سے ہی خداوند نے یہ چیزیں شروع سے ہی طے کی ہوئی ہیں. یہ چیز رومیو کے خط میں لکھی ہوئی ہے. رومیو کے خط میں میرے ساتھ دیکھیں 8ویں باب میں لکھا ہے کہ 28ویں آیت میں کہ سب چیزیں مل کر خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہیں، یعنی ان کے لیے جو خدا کے ارادے کے موافق بلائے گئے ہیں. ہمارے لیے خدا کا ارادہ اچھا ہے، خدا چاہتا ہے. لکھا ہے کہ کیونکہ جن کو اس نے پہلے سے جانا ان کو پہلے سے مقرر بھی کیا. ٹھیک ہے نا، پہلے سے پری ڈیسٹنڈ یعنی پہلے سے مقرر کر دیا ہوا. سو ہمارے لیے چیزیں پہلے سے مقرر. لیکن کیا ہوتا ہے کہ جب ہم بوجھ میں جاتے ہیں، اب جیسے فرض کرو ہمیں ایک ٹائم دیا گیا ہے اور ایک سپیس دی گئی ہے. ٹھیک ہے نا، ہمیں کہا گیا کہ آپ نے 70 سال آپ کی عمر ہے اور آپ نے 70 سال میں 70 اچیومنٹس کرنی ہیں، ہر سال ایک اچیومنٹ کرنی. لیٹس سے ایگزامپل دے رہا ہوں، یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کے لیے میں ایگزیکٹ یہی ہوگا. لیٹس سے کہ بیئر منیمم یہ ہے کہ ہر سال آپ نے ایک نئی چیز اچیو کرنی ہے، خدا نے یہ رکھا ہوا. لیکن ہم بوجھ اتنا لے چکے ہیں کہ ہم اس منزل تک، اس مائل سٹون تک پہنچ ہی نہیں رہے. ہم کیسے اچیو کریں؟ ہم پہلے ہی نہیں اچیو کر پا رہے، اس لیے کہ ہم الجھ گئے. دکھا ہے کہ اس بوجھ کو جو ہمیں آسانی سے الجھا لیتا ہے، جب الجھتے ہیں تو راہ سے بھٹک جاتے ہیں. جب الجھتے ہیں تو پھر ہمیں تعین نہیں رہتا کہ آگے کیا ہے، رستہ ہی نہیں ہمیں نظر آ رہا. دوسرا یہ ہے کہ گناہ جو ہے وہ ہمیں آسانی سے الجھا لیتا ہے. گناہ بھی جو ہے وہ آپ کو بھٹکا دیتا ہے. گناہ جو ہے وہ آپ کو آپ کے راستے سے ہٹا دیتا ہے، آپ کو اپنی ڈیسٹینیشن کی طرف، اپنی ڈیسٹنی اور ڈیسٹینیشن جو ہے منزل اور آپ کی جو آخرت ہے، جو آپ کا ریئل جو پوٹینشیل ہے، اس کی طرف جانے سے آپ کو روک دیتا ہے. کیونکہ جب انسان گناہ میں پڑتا ہے وہ اپنے آپ کو چھپاتا ہے، وہ اندھیرے میں رہنا چاہتا ہے، وہ ایک گناہ کو چھپانے کے لیے 100 اور کر دیتا ہے، اور بڑی چیزیں ہوتی ہیں. تو پھر ہم اپنی منزل سے بھٹک جاتے ہیں. ہم اس دوڑ کو پھر فرق وے میں، ہم ایک اور ڈائریکشن میں دوڑنا شروع کر دیتے ہیں. اب خدا کا حکم یہ ہے کہ آپ نے 70 سال کی عمر ہے، آپ نے ہر سال اچیو کرنا ہے، لیکن ایک ہی ڈائریکشن میں چل کے اچیو کرنا ہے جو کہ خدا نے مقرر کیا. لیکن آپ کبھی ادھر جا رہے ہیں، کبھی ادھر جا رہے ہیں. تو جو آپ 70 سال میں اچیو کریں گے وہ صرف اور صرف 15 یا 20 سال کا پوٹینشیل اچیو کریں گے. ایسے ہی ہے. اور میرے عزیزو، بہت سارے لوگ زندگی کے آخری ٹائم پہ پھر افسوس کا شکار ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ آئی ہیڈ سو مچ پوٹینشیل، میں بہت کچھ کر سکتا تھا، کر سکتی تھی، لیکن میں نہیں کر سکا. اس کا شکار ہم سب ہیں، میں خود بھی ہوں. میں بہت ساری ایسی چیزوں کو اب جب دیکھتا ہوں اپنی پچھلے جو ہے وہ زندگی میں،
when I was a teenager, جب اب میں 20s میں تھا، جب ایسا، تو وہ سارا کچھ جو ہے تو انسان کہتا ہے کہ یار کاش میرے پاس وقت کو واپس کرنے والی مشین ہوتی، ٹائم مشین ہوتی، تو میں جاتا تو میں یہ والی چیزیں اس طریقے سے کرنے کی کوشش کرتا. لیکن کیا ہے کہ گناہ اور بوجھ، یہ دو چیزیں جو ہے وہ آپ کے پیروں میں بیڑیاں ڈال دیں گی اور آپ کے لیے دوڑنا آسان نہیں رہے گا. پہلی چیز ہم نے کیا دیکھی؟ درپیش ہے، فرار ممکن نہیں ہے. دوسری یہ ہے کہ اس کو روکنے والی، اس کو سلو ڈاؤن کرنے والی، اس کو ناکامی کے جو ناکامی کے ریزنز بنانے والی چیزیں ہیں وہ بوجھ ہے اور گناہ ہے، جو کہ الجھاتا ہے، بھٹکاتا ہے، ہمیں آسانی سے پکڑ لیتا ہے. آسانی سے کیوں لکھا ہوا ہے؟ اس لیے کہ ہمارے بدن جو ہے، جب سے ہمارے باپ آدم نے گناہ کیا، ہمارے بدن ایسے کہہ لیں کہ کمزور ہیں. آپ کو پتہ ہے جب یسوع مسیح گتسمنی میں تھے اور دعا کر رہے تھے تو شاگرد سو گئے تھے، تو خدا یسوع مسیح نے کہا تھا کہ روح تو مستعد ہے لیکن جسم یعنی بدن جو ہے وہ کمزور ہے. تو بدن چونکہ کمزور ہے تو ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ بدن کے حوالے سے ہم آسانی سے وکٹم ہیں، بہت ایزیلی ہم ٹریپ ہو جاتے ہیں. اچھا، اب یہ ہے کہ کون سی چیزیں ہمیں اس میں آگے جانے میں مدد کریں گی. ایک چیز لکھے کہ صبر سے دوڑیں، صبر، کیونکہ صبر جو ہے وہ ہمارے لیے برکت کا باعث بنتا ہے. عبرانیوں کی یعقوب کے خط میں ایک بات لکھی ہوئی ہے، لکھا ہے کہ پہلا باب ہے، اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں پہلا باب اور 12ویں آیت. جیمز چیپٹر 1 ورس 12. مبارک ہے وہ شخص جو آزمائش کی برداشت کرتا ہے، کیونکہ جب مقبول ٹھہرا تو زندگی کا وہ تاج حاصل کرے گا جس کا خداوند نے اپنے محبت کرنے والوں سے وعدہ کیا ہے. جب کوئی آزمایا جائے تو یہ نہ کہے کہ میری آزمائش خدا کی طرف سے ہوتی ہے، کیونکہ نہ تو خدا بدی سے آزمایا جا سکتا ہے، نہ وہ کسی کو آزماتا ہے. ہاں، ہر شخص اپنی ہی خواہشوں میں کھنچ کر اور پھنس کر آزمایا جاتا ہے. پھر جب خواہش حاملہ ہو کر گناہ کو جنتی ہے تو گناہ بڑھ چکتا ہے تو موت پیدا کرتا ہے. اے میرے پیارے بھائیو، فریب نہ کرنا. ہر ایک اچھی چیز بخشش اور ہر انعام، کامل انعام اوپر سے ہے اور نوروں کے باپ کی طرف سے ہو سکتا ہے اور ملتا ہے، جس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی. اور ہمارے لیے جو ہماری آزمائش ہے وہ ہمارے صبر کو بڑھاتی ہے اور ہمارے لیے جو ہے وہ برکت جو ہے وہ، اور یہ چیز جو ہے وہ پہلے باب کی 2 آیت میں لکھی ہوئی یعقوب کے خط میں. اے میرے بھائیو، جب تم طرح طرح کی آزمائشوں میں پڑھو تو اس کو یہ جان کر کمال خوشی کی بات سمجھنا کہ تمہارے ایمان کی آزمائش صبر پیدا کرتی ہے، اور صبر کو اپنا پورا کام کرنے دو تاکہ تم پورے اور کامل ہو جاؤ اور تم میں کسی بات کی کمی نہ رہے. صبر جو ہے وہ آپ کو بلڈ کرتا ہے، آپ کے کیریکٹر کو، آپ کی سوچ کو، آپ کے کردار کو، آپ کی چال چلن کو، آپ کی مسیح میں سٹینڈنگ کو، بادشاہی میں آپ کے طرز زندگی کو، اور ایک فتح مند مسیحی زندگی کی سوچ کو ہمارے اندر کریٹ کرتا ہے. صبر کے والے سے ہم ایوب کی اگزامپل دیکھتے ہیں، صبر کے والے سے ہم موسیٰ کی اگزامپل دیکھتے ہیں، اور بھی بڑوں کی اگزامپل دیکھتے ہیں. صبر سے دوڑنا ہے. یہ چیز جو ہے ہمیں دیکھنے ہے کہ پیشنس رکھنی ہے. بہت بے صبرے ہو جاتے ہیں ہم، اور میں اس میں شاید سب سے زیادہ گناہ گار ہوں گا، کیونکہ میں بھی بعض اوقات جو ہے وہ ہم جو ہے اس چیز کا شکار ہو جاتے ہیں کہ ہم کچھ اچیو کرنا چاہتے ہیں لیکن اس پہ وقت لگ رہا ہے. ابراہیم کی آپ اگزامپل لیں کہ ابراہیم کو خدا نے کہا کہ میں تجھے اولاد دوں گا، ٹھیک ہے نا، ادھر سے نکلا 25 سال، اس کو 24-25 سال لگ گئے اس برکت کو ریسیو کرنے میں. صبر تھا. بیچ میں بہت ساری غلطیاں بھی ہوئیں، اسماعیل پیدا ہو گئے، لوط کو لے کر چلا، بہت سارے ایسے چیزیں ہوئیں جو کہ اس کے چیزوں کو ڈیلے کرتی گئی. ایسے خواہشیں، ایسے فیصلے کیے بے صبری میں کہ نقصان کا باعث ہوئے. تو ہمیں کیا ہے کہ صبر جو ہے، اگر بے صبری کریں گے، صبر نہیں ہے تو شارٹ کٹس میں چلیں گے. شارٹ کٹ کریں گے تو ہم پھر گناہ کا شکار ہو سکتے ہیں، ہم پھر ایسے چیزیں کر سکتے ہیں جو کہ خدا کی مرضی کے آؤٹ سائڈ ہیں، باہر ہیں. دوسرا انہوں نے کہا کہ گواہوں کا بادل، ہمیں گواہیوں پر نظر. یہ گواہوں کا بادل کون سا ہے؟ جب ہم چیپٹر 12 کی ورس 1 میں پڑھتے ہیں، عبرانیوں کا جو آج کی ہماری کلیدی مرکزی آیت ہے، پس جب کے گواہوں کا بادل، وہ کنٹینیویشن ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ پس جب کے، یعنی کہ وہ کسی بات کی طرف پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں. کس کی طرف کر رہے ہیں؟ یہ 11ویں باب کی طرف کر رہے ہیں، جس کے بارے میں لکھا ہے کہ ایمان امید کی ہوئی چیزوں کا اعتماد اور اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے. یعنی کہ ایمان رکھنا ہے، ایمان سے ہم نے یہ دوڑنی ہے، اور امید کی ہوئی چیزیں جو ہم نے پتہ ہے کہ ہمیں امید ہے خدا سے، اعتماد دل میں لے کے چلیں کہ ہاں جی
ہمیں یقین ہے کہ خدا ہمارے لیے کرے، کیونکہ ہم نے امید ہے، لیکن اس کو پورا کرنا خدا کا ہاتھ ہے اس میں۔ اور اندیکھی چیزوں کا ثبوت، یعنی کہ ہماری لیے وہ ان سین ہے، ہم نے اندیکھی، ہم نے کوئی دیکھی نہیں ہے، لیکن ثبوت ایسے ہم لے کر چل، یا ہم ایسے فیل کریں کہ جیسے یہ ثبوت کے ساتھ ہمیں یہ نظر آ رہا ہے، حالانکہ وہ نظر نہیں آ رہا۔ اور اس کے بعد پوری لسٹ جو ہے 11واں باب پڑھیں تو حابل سے شروع کر کے وہ کہاں سے حابل، آدم، اور جو ہے وہ حابل کا بتا رہا ہے، ہنوک کا بتا رہا ہے خدا کا بندہ۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ نوح کا بتا رہا ہے، ابراہیم کا بتا رہا ہے، اسحاق، یعقوب اور داؤد بادشاہ، اور سب لوگ جو ہیں، یہ سب چیزیں خداوند کا بندہ بتاتا جا رہا ہے۔ اور پھر وہ کہہ رہا ہے کہ جب وہ اینڈ کر دیتا ہے چیپٹر، تو پھر کہتا ہے کہ پس جب گواہوں کا اتنا بڑا بادل ہمارے سامنے ہے، ہمیں گھیرے ہوئے، اور آپ کو پتہ ہے کہ یسوع مسیح جب آئیں گے تو بائبل میں کہ وہ بادلوں کے ساتھ آئیں گے۔ بادل تو تشبیہاً کہا گیا ہے، لیکن وہ ایماندار جو کہ وائٹ کپڑے پہنے ہوئے ہوں گے، وہ خداوند کے ساتھ آئیں گے، اور ان کے ساتھ خداوند واپس آئیں گے۔ تو بادل جو ہے گھیرے ہوئے، تو یہ چیز ہے کہ ہمیں خدا گھیرے ہوئے، ہمیں بار بار خداوند ہمیں اگزامپل دیتا ہے، اور کلام مقدس میں یہ تب چیزیں مرقوم ہیں، لکھی ہوئی ہیں، اور لکھا ہے کہ گواہوں کا ایسا بات۔ گواہ کس بات کے ہیں؟ ہمیں یہ پتہ ہے کہ اگر خدا نے اسرائیل کو بحر کلزم میں سے نکالا تو وہ ہمیں بھی نکالے، کیونکہ اس نے وعدہ کیا کہ سمندر تجھے، لہریں تجھے نہیں ڈبوئیں گی، شعلہ تجھے نہیں جلائے گا۔ اگر وہ دانیال اور اس کے دوستوں کو آگ کی بھٹی میں سے نکال سکتا ہے تو ہمیں بھی نکالے گا۔ آسمان پر سے من برساتا ہے، چٹانوں میں سے پلاتا ہے، اور جو ہے وہ لکھا ہے کہ ابراہیم جو کہ بالکل ہی بوڑھا ہو چکا تھا، خداوند نے اس کو پھر ریسٹور کر دیا۔ ہر چیز میں خداوند ایسا کرنے پر قادر ہے۔ تو جب ہمیں پتہ ہے، جب ہم دیکھ سکتے ہیں، تو ہمارے سامنے یہ ایگزامپلز ہیں، کوئی سٹوریز نہیں ہیں، یہ میتھولوجی نہیں ہے، یہ میتھولوجیکل چیزیں نہیں ہیں کہ جی یہ صرف کسی نے بیٹھ کے کسی غار میں یا تخیل کے اندر کچھ سٹوریاں لکھ دیں اور ہمارے سامنے لکھ کے پیش کر دیں، اور ہم اس کو فیل گڈ سٹوریز کہتے ہیں۔ یہ ریئل واقعات ہیں، لوگوں کے ساتھ ہوا ہے ایسا۔ اگر لوگوں کے ساتھ ہوا ہے تو ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ ہمیں ایمان رکھنے کی ضرورت ہے۔ کیا ہے کہ جو الجھانے والی چیزیں ہیں، بوجھ ہے، گناہ ہے، آسانی سے الجھنا ہے، یہ سب چیزیں جو ہمیں سلو ڈاؤن کرتی ہیں، اور جو چیزیں ہمیں آگے لے کے جائیں گی، صبر ہے، ایمان ہے، بوجھ کا اتارا جانا ہے، اور گواہوں کے بادل پر غور سے نظر کرنے کی جو ہے وہ ضرورت ہے، اور پڑھنا ہے ہم نے ان کے بارے میں کہ اگر ان کے لیے ہو چکا ہے تو خداوند سیم ہے۔ بائبل میں لکھا ہے کہ ہمارا خدا آج، کل اور اب تک یکساں ہے، لا تبدیل ہے۔ اگر وہ اس زمانے میں کر سکتے تو ہمارے لیے آج بھی وہ یہ سب کچھ کرے گا، کیونکہ اس نے ہمارے لیے یہ وعدہ کیا ہے۔ اس نے کہا کہ دیکھو میں دنیا کے آخر تک تمہارے ساتھ ہوں، آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا۔ تو اگر خداوند کو اختیار ہے اور وہ آخر تک، رہتی دنیا تک، آخری سانس تک ہمارے ساتھ ہے، تو پھر کیوں کر ہم جو ہے وہ اس دوڑ میں بے دل ہو جائیں؟ کیوں ہم جو ہے وہ پریشان ہوں؟ کیوں ہم کہیں کہ ہمارے لیے کوئی امید نہیں رہی، یا ہماری امید جاتی رہی؟ کیونکہ گواہوں کا بادل ہمیں گھیرے ہوئے۔ آپ یہ دیکھیں کہ جب دوڑ رہے ہوتے ہیں لوگ اولمپک میں یا مختلف جگہوں، کرکٹ میں، فٹ بال میں، تو ایک کراؤڈ ہوتا ہے چاروں طرف، لوگ بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو ایمان کی دوڑ میں وہ تمام گواہ جو ہم سے پہلے، جنہوں نے سیم سچویشن، بلکہ کئی جگہوں پر زیادہ سچویشن، بری سچویشن میں سے گزرے، کیا جیسے اس نے کہا کہ کیا تمہارا کبھی ایسا مقابلہ ہوا ہے ایمان کی حالت میں جس میں خون بہانا پڑے، جس میں جو ہے وہ تمہیں اپنی جان دینی پڑے، خون بہانا پڑے؟ کیا ہمیں کبھی آگ کی جلتی ہوئی بھٹی میں پھینکا گیا؟ کبھی بھی نہیں۔ امیجن کریں کہ اس وقت آپ ہوتے تو آپ سجدہ کر دیتے کہ آپ وہ ان کے چاروں کے ساتھ، وہ جو دوست تھے 3 ان کے ساتھ دیتے ہو، کہتے جی مینوں بھی شامل کر لو؟ کیا کبھی ایسا ہوا آپ کے ساتھ کہ کہا جائے کہ جی جاؤ اپنے سب سے جو تمہارا اکلوتا بیٹا ہے، جو وعدے کا فرزند ہے، اس کو جا کے قربان کر دو؟ نہیں ہوا، کبھی بھی نہیں ایسا ہوا۔ کبھی ایسا ہوا کہ بیٹھے بٹھائے حکم آ گیا ہو کہ جی اب کشتی بناؤ، 120 سال لگ گئے، کشتی پانی کی بجائے وہ ادھر ہی بنائے جا رہے تھے، جو ہے وہ کیا اس کو کہتے ہیں، خشکی کے اوپر؟ لیکن خداوند کا حکم ماننا جو ہے وہ زیادہ ضروری ہے۔ کیا ہے کہ ہمیں اس چیز میں آگے بڑھنا ہے، اور ہمارا راستہ اگر الجھتا ہے تو کلام میں لکھا ہے کہ تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ، میری راہ کے لیے روشنی ہے، یہ ہمیں لینا۔ اور پھر آخر میں کہتا ہے جو سب سے بڑھ کر ہے کہ گواہوں کا تو ہم نے دیکھا ہی ہے، انسانوں کی بات ہو رہی، سب کو لکھا ہے کہ ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہیں، جس نے اپنی خوشی کے لیے، اس خوشی کے لیے جو ہمارے لیے تھی، اس کی نظروں کے سامنے تھی، شرمندگی کی پرواہ نہ کر کے صلیب کا دکھ سہ لیا اور خدا کے تخت کی دائیں طرف بیٹھا۔
اگر یسوع مردوں میں سے جی اٹھا ہے تو ہم بھی جی اٹھیں گے. اگر یسوع نے دکھ سہا ہے اور جلال پایا ہے تو اس نے کہا کہ جیسے میں باپ کے دہنی طرف بیٹھا ہوں میں تمہیں بھی اپنی دہنی طرف بٹھاؤں گا. ان تختوں پر بٹھائے گا, تخت کے اوپر. جیسے اس نے کہا کہ جیسے وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہم بھی جی اٹھیں گے. جیسے وہ آسمان پر چڑھ گیا ہم بھی چڑھ کے جائیں گے. جیسے وہ خدا کی حضوری میں پہنچائے گے ہم بھی پہنچائے جائیں گے. کلام میں لکھا ہے کہ میں نے ان کی روحوں کو دیکھا خدا کے تخت کے سامنے, جن کو خداون کے لیے جو ہے وہ شہید کیا گیا, جو خداون میں سوئے تھے. تو میرے عزیزو, ہمیں اس دوڑ میں جو ہے وہ دیکھنا ہے کہ ہم دوڑ کیسے رہے ہیں, کیسے دوڑ رہے ہیں, ہم کیا کر رہے ہیں. اور زندگی کی بھاگ دوڑ جو ہے وہ ہم بعض اوقات جو ہے جس کے خلاف ہم نے دوڑنا ہے ہم اسی کے لیے دوڑنا شروع کر دیتے ہیں. لوگ جو ہیں دوڑ کیا ہے کہ اس نے گاڑی اچھی لی میں اس سے زیادہ اچھی لے لوں, اس نے کپڑے اچھے پہنے میں اس سے زیادہ پہن لوں, اس نے یہ کام کیا میں اس سے زیادہ اچھا کر لوں, میں یہ کر لوں وہ کر لوں. لوگ جو ہیں ایک دوسرے کے خلاف دوڑ رہے ہیں, ہم ایک دوسرے کے خلاف دوڑ رہے ہیں. پلیز ہمیں ایسا نہیں کرنا. اور بلکہ مجھے یاد ہے کہ ایک میں ویڈیو دیکھ رہا تھا کہ ایک شخص تھا, وہ بھاگ رہا تھا, میراتھن تھی کافی لمبی 25-30 میل کی کہ 40 میل کی وہ دوڑ تھی. تو وہ جیت رہا تھا اور وہ سب سے آگے تھا, لیکن بالکل جب 8-10 قدم رہ گئے تو وہ گر گیا, وہ نہیں دوڑ سکا اور وہ بہت زیادہ تھک گیا. اور جو اس کے پیچھے آ رہے تھے وہ نیک ایتھلیٹ تھے اور وہ کافی پیچھے تھا, اور بائی دا ٹائم وہ جو سیکنڈ اور تھرڈ والا آیا تو وہ وہ بیچارہ گرا ہوا تھا. ان کو پتہ تھا کہ یہ ہم سے آگے تھا, دوڑ رہا تھا, اور یہ اگر نہ گرتا تو یہ بڑی آسانی سے بڑے ہی مارجن سے جیت سکتا تھا. لیکن کیا ہوا کہ وہ رک گئے کیونکہ وہ تینوں بہت آگے جا رہے تھے, باقی پورا جو مجمع تھا, وہ جو ایک گروپ تھا وہ بہت پیچھے تھا, تو یہ سب سے ہی آگے تھا. اور ان دونوں نے جو سیکنڈ اور تھرڈ والے تھے انہوں نے اٹھایا اور اس کو لے کر اس کے ساتھ گئے, اور جب وہ بالکل وہ اس فیتے تک پہنچے جس کو ٹچ کرنا تھا وہ پیچھے ہوئے اور انہوں نے اس کو آگے کر کے اس کو ایسا کیا. آپ امیجن کریں کہ یسوع مسیح ناصری بھی صلیب کے موقع پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک وقت آیا کہ وہ 3 دفعہ جب وہ گرے تو ان سے صلیب اٹھانا محال ہو گیا تھا. لیکن کیا ہوا کہ شمعون کنانی نام کے ایک شخص کو پکڑا, اور یسوع مسیح کی جو انسانیت تھی, یعنی کہ جو مین پرسن تھا, یعنی کہ وہ پرفیکٹ مین پرفیکٹ گاڈ تھے, لیکن جو ان کا جو انسانی ایلیمنٹ تھا وہ بھی اس بوجھ کے نیچے تھکاوٹ کر, اس کو بھی ایک مددگار کی ضرورت پڑی. تو میرے عزیزو, ہمیں کیا کرنا ہے, ہمیں اس دوڑ میں ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہے, ایک دوسرے کی مدد کرنی ہے, اور اگر مدد نہیں کر سکتے تو ایک دوسرے کو گرانا بند کر دینا, ایک دوسرے کے خلاف نہ ہو. اگر کسی کے ساتھ نہیں کھڑے ہو سکتے, کسی کے لیے نیکی نہیں کر سکتے تو اس کے لیے بدی بھی نہ کریں, نیوٹرل ہو جائیں. لیکن نیوٹرل ہونے کا نقصان یہ ہے کہ کلام میں لکھا ہے کہ اگر کوئی نیکی کرنا جانتا ہے اور نہیں کرتا, یعقوب کے خط میں وہ اس کے لیے گناہ ہے, اس کے لیے گناہ کاؤنٹ ہوگا. یہ بات یعقوب کے عام خط میں لکھی ہوئی, میرے ساتھ دیکھ لیں اگر آپ کو حوالہ چاہیے. 4 باب ہے اور اس کی 17ویں آیت ہے. بس جو کوئی بھلائی کرنا جانتا ہے اور نہیں کرتا اس کے لیے یہ گناہ ہے, کاؤنٹ ہوگا. اور اگر آپ کے اختیار میں خدا نے کچھ چیزیں دی ہیں اور اس کو آپ خدا کے کام کے لیے, نیکوکاری کے لیے اور دوسرے کی بھلائی کے لیے استعمال نہیں کریں گے تو پھر وہ ہمارے خلاف گناہ تصور کیا جائے گا اور کاؤنٹ بھی کیا جائے گا. سو یہ دوڑ ہمیں درپیش ہے, اس میں کوئی فرار نہیں ہے, ہم اس سے بھاگ نہیں سکتے, اس میں ہی بھاگنا. ہمیں خداوند کے لوگوں کے اور اس کے خلاف نہیں, اپنے خواہشوں کے اور ابلیس کے کاموں کے, گناہ اور بدی کے خلاف بھاگنا ہے. بوجھ کو اور گناہ کو اور آسانی سے الجھ جانے کو دور کرنا ہے, گواہوں پر نظر رکھنی ہے, اور صبر سے اور ایمان سے اس دوڑ میں دوڑنا ہے, اور پھر یسوع مسیح جو کامل کرنے والا ہے اس کو تکتے رہنا ہے, کیونکہ وہی ہمارا انعام ہے, وہی ہمارا منزل ہے, وہی ہمارا سب کچھ ہے. خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے. آمین.